السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Abdullah and I read in 7th class AIMS. Today I want to describe the oneness of Allah. Allah is one. There is no one like Him. He has no wife. He has no children. He never sleeps. He always was. He always will be. He is all watching. He is all hearing. He is all knowing. He gives life. He gives death. He is almighty. He is the creator of all. He is merciful. He is kind and loving. There is no God but Allah. He is on the arsh. All praises are for Him. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسلام ہمارا ہے ہم ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أما بعد ذكر ابن قتيبة أن موسى بن نصير أقام مصنعا كبيرا في شواطئ تيونس لصناعة الأسطول البحري، كانت لمسافة 12 ميلا، وكانت تصنع هناك أسطولا بحريا والمناورات البحرية. وأذكر هناك قصة عجيبة حول بناء هذا المصنع الطائرات البحرية، أن موسى بن نصير لما أمر ببناء المصنع للأسطول البحري وقطع البحر لإيصال بعضها ببعض والترابط بينها، فشق هذا الأمر على المسلمين لأنهم لم يتعاهدوا بمثل هذه الأمور من قبل. فكان هناك رجلا فاضلا حكيما وعمره 120 سنة أشار إلى موسى بأن يقوم بهذا الأمر بنفسه ويباشر العمل به ليكون هذا أهون عليهم، لأن الملك لا يعجزه شيء إذا أراد أن يفعل شيئا لمصلحة المسلمين ومفادهم ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويبارك فيه. فعلى هذا بدأ موسى بنفسه ويباشر به، فاشترك المسلمون معه في العمل العظيم بأنفسهم، ثم أصبحت هناك مصانع كبيرة لبناء المصانع. والله الولي الأعلى وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسلام ہمارا ہے ہم ہیں پاس باعث کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Shahzeb and I read in class 7 AIMS. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. In Islamic history, there is a luminous chapter of Muslim Navy, and Muslim Navy warriors showed such marvelous deeds and set such luminous examples. The spiritual light of those is left in current era. The founder of Islamic Navy were Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan and Sayyidina Abdullah bin Abi Sarah. After the establishment of Islamic Navy, particular attention was given to ship rowing and ship making. During the reign of Hazrat Usman, the ship making factory was brought to existence. At the time of the Triumph of Kibris, the Muslim Navy fleet was consisted of 500 warships and boats. Due to the development of Navy, Muslims occupied Kibros, Undulus, Crete, Sicilia, Cordoba, Pisa and Hungary Island.
The victories of Bahirida, Khairuddin Barbarossa defeated the 7 European countries so dreadfully that after that, even terrorist creating Syria took promise of not to fight against Barbarossa. Every nation has two historical aspects. One is dark, another is luminous. If nation has nothing to hear except dark stories, its example is like that of boy whose father called him a bad woman. In result, the child plunges into mental degradation. In contrary to that, if he is memorized the brilliant past and if he is encouraged as being considered the general and admiral, then the child will take a positive effect and he will try his best to seek success. We have a brilliant history of Islamic Navy to observe. If we make our students acquainted to the Islamic history, then we can generate the warrior resolution, determination and spirit in ourselves, which was found in Sultan Muhammad al-Fatih, Khairuddin Barbarossa, Tariq bin Ziyad, Asad bin Khalad, Malik bin Habira and Muhammad bin Qasim. وما علينا إلا البلاغ المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. What are you doing? Fine. No brothers. I am saying what are you doing? عبد المنان بھائی آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں. اس کھیل کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہے، لیکن ہاں اس سے فریشمنٹ ہوتی ہے اور آج کل مشہور کھیل بھی یہی ہے. مسلمان بھائیو، آپ کو کیا معلوم ہے کہ ہمارے مذہب میں کون سے کھیل فریشمنٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم، آپ ہی ہماری رہنمائی فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں جن کھیلوں کا ذکر ہے ان میں تیر اندازی، نشانہ بازی، گھڑ سواری، دوڑ لگانا، تیراکی کرنا شامل ہیں. یہ کھیلیں تو ہم کرتے ہی نہیں اور دشمنان اسلام کے ایجاد کردہ کھیلوں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں. بھائی ان کھیلوں کے نام تو ہم نے آج پہلی دفعہ سنے ہیں. برائے مہربانی اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ کھیل ہم لوگ کیوں بھول گئے اور یہ کھیل ہم سے کیوں چھین لیے گئے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی بتانے کے لیے تو ہم آپ کے پاس آئے. کفار ہماری کسی عمل کو نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو کچھ مرضی کریں، صرف ہمیں کچھ نہ کہیں. اور ایک اور بات جو غور کرنے والی ہے کہ دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کا عظیم ترین دشمن ممالک امریکہ اور اسرائیل کی کوئی ٹیم نہیں، نہ انہوں نے کوئی ورلڈ کپ جیتا. اور ہمارا اسلامی ملک پاکستان، اس کے پاس غیر اسلامی ملک کے تو ورلڈ کپ ہیں لیکن اسلامی ملک کو تو پتہ تک نہیں. میرے بھائیوں، آپ میری باتیں سخت تو محسوس کر رہے ہوں گے، مگر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا دور ہو گئے ہیں. نہیں میرے بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائی ہیں. ہم آئندہ ان پر عمل کریں گے اور غیر اسلامی کھیلوں کو چھوڑ دیں گے. جزاک اللہ خیر. اور تیراکی کی طرف چلتے ہیں. بھائی ہمیں تیراکی آتی ہی نہیں. یہ کون سا مشکل کام ہے، ہم آپ کو سکھاتے ہیں. بس ہو جائے.